बारीकियों से रोशनी की तरफ आपका रहबर नूर इल्म मीडिया, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आम तौर पर ऐसा होता है कि जब किसी जगह जाना होता है तो वहाँ पहुँचने के बाद फिर बहुत सारे हज़रात मुख्तलिफ़ प्रोग्राम रख देते हैं। तो कोई स्कूल में प्रोग्राम हो जाता है, कभी कोई ताजिरों में प्रोग्राम हो जाता है, कभी किसी जगह दर्स कुरान हो जाता है। तो उसमें जब भी किसी भी ऐसी जगह पर जाना हुआ तो कभी मैंने पूछा नहीं है कि भाई ये किस चीज़ का प्रोग्राम है, क्या है क्या नहीं। जब वहाँ जाने के बाद ऐन वक्त पर हम पूछते हैं कि भाई अब जो ये प्रोग्राम है इसका मौजू क्या है, इसका उन्वान क्या है। यहाँ जब आना हुआ तो पता ये चला कि उलमा के हवाले से ये प्रोग्राम रखा गया। तो मैं बग़ैर किसी तकल्लुफ़ और तसन्नो के ये कहना चाहता हूँ कि प्रोग्राम रखने वालों को शदीद गलतफहमी हुई है, जिस साथी ने भी रखा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि मुझे इस वक्त शदीद नदामत और शर्मिंदगी का सामना है कि मैं आप हजरात से क्या बात करूँ। आप सब हजरात हर एतबार से मुझसे बड़े हैं, हर एतबार से आप फाइक हैं, इल्म तक़वा हर चीज़ में। तो मेरा तो ख्याल है वाखिर दावाना करना चाहिए। बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ, इसमें कोई मुझे कोई तसन्नो नहीं है, कोई तकल्लुफ़ नहीं है। और ऐसी मजलिस के अंदर बात करना तो बड़ा मुश्किल काम है, इंतहाई मुश्किल काम है। तो ताजिरों से बात हो जाती है, कोई स्कूल वालों से हो जाए, कोई सब्ज़ी वालों से हो जाए, कोई मास्टर हजरात से हो जाए, कोई डॉक्टरों से हो जाए, वकीलों से हो जाए, आवाम उन्नास से हो जाए। लेकिन उलमा, पहली बात तो ये कि इनको जमा करना, फिर तकलीफ़ देना, फिर इकट्ठे होना, फिर आप सब हजरात का मेरी तरफ अभी मुतवज्जे होकर देख कर के बैठना, ये बहुत मुश्किल काम है। ये कैसे हो रहा है मुझे तो ये समझ में नहीं आया। अगर मुझे पहले से पता होता कि ये है तो मैं हरगिज़ इसकी इजाज़त ना देता। मुझे इस वक्त बहुत शर्मिंदगी और नदामत का एहसास है, और बग़ैर किसी, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नदामत का एहसास है। तो लेकिन अब ये सोचता हूँ कि चूँकि सब हजरात आ गए और अब क्या करें, अब कुछ ना कुछ तो बात करनी पड़ेगी। तो फिर ऐसा है कि जो अब बातें दो चार करने लगा हूँ वो बिल्कुल इस तरह से होंगी जैसे शागिर्द अपने उस्ताद को सबक सुनाता है। तो इस तौर पर मैं कुछ बातें सुना दूंगा और मैं मुखातब दीवारों को करूंगा। कोई अगर खुद से फ़ायदा इसका उठा ले तो उठा ले, वरना सच्ची बात यह है कि मैं इसका बिल्कुल भी अहल नहीं हूँ किसी भी एतबार से। हज़रत मौलाना बैठे हैं, पता नहीं उनको बात करनी चाहिए। तो हमारे यहाँ सिंध में ऐसे होता है कि वो हाथ जोड़ते हैं ऐसे कराची में। हम आपको सुनते रहते हैं जी, अब क्या जरूरत है, मैं क्यों बात करूं, आप करें। वैसे भी आप जिस जगह पे बैठे हैं वो कुर्सी बिल्कुल सही है, उस जगह पे इस तरह से बात करनी चाहिए ना शेख। आप बैठे हैं, अच्छा वैसे बैठ तो जाइए, वैसे अच्छा नहीं है। पहली बात तो ये है कि हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह नदवतुल उलमा के अक्सर उलमा की मजलिस में फरमाया करते थे कि जब हमारे उलमा फारिग तहसील हो जाते हैं तो अपने अपने मकामात पर जाने के बाद वो दो किस्म के उलमा से बात करते थे, क्योंकि नदवा के बहुत सारे फुज़ला अरब ममालिक में चले जाया करते थे। तो अरब ममालिक के उलमा से भी वो ये बात फरमाते थे। वो बात तो खैर हम पर ज़्यादा सादिक नहीं आती, लेकिन अगली बात हम पर ज़्यादा सादिक आती है। वो फरमाया करते थे कि नदवा के अक्सर फुज़ला कुवैत में, कतर में, दुबई में, सऊदीया में, मुख्तलिफ अरब ममालिक में चले जाते हैं। कोई बेकरी पर काम कर रहा है, कोई पेट्रोल पंप पे खड़ा हुआ है, कोई वहाँ जाकर दुकान पे खड़ा है, कोई होटल के अंदर काम कर रहा है। तो इस पर वो बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इजहार फरमाते थे। वो बात तो हमारे यहाँ ज़्यादा सादिक नहीं आती, लेकिन अगली बात ये हम सब के लिए बड़ी काबिल गौर है। और वो बात ये है कि इत्मीनान तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। जुमूद ये रूहानियत की कातिल है, इल्म व तहकीक के लिए कातिल है जुमूद। अपनी कैफियत पर मुतमइन हो जाना
یہ انسان کے علم و تحقیق کے لیے، دینداری روحانیت کے لیے زہر قاتل سے کم نہیں۔ یہ وہ مرض ہے جس میں ہم سب مبتلا ہیں۔ دورے میں ہوتے ہیں، مدرسے کی فضا کے اندر ہوتے ہیں، کچھ کتابوں کا مطالعہ، کچھ تحقیق، کچھ بزرگوں کے ملفوظات، کچھ علماء کے بیانات، اساتذہ کی باتیں، کچھ کاپی پر اساتذہ کے جملے، کچھ اشعار، کچھ عربی کتب کا مطالعہ، کچھ عربی کتب سے اقتباسات، تو وہ دن بدن ایک علمی تحقیقی ترقی ہوتی رہتی ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ جب ہم سوات واپس چلے گئے، مانسیرا واپس چلے گئے، پنجاب کے جس علاقے سے ہمارا تعلق تھا وہاں چلے گئے، خزدار چلے گئے، پنجگور چلے گئے، تربت چلے گئے، مقامی علاقے میں چلے گئے، کسی جگہ جا کر کے فٹ ہو گئے، چھوٹی یا بڑی جگہ میں تدریس یا امامت، خطابت، ماسٹری یا کسی بھی دینی شعبے کے اندر وابستہ ہو گئے۔ اب اس کے بعد سال ہا سال گزر جاتے ہیں، ہم خارجی کتب تو کیا، جو اہم ترین ہمارے سے متعلقہ کتب ہیں ہم ان کا بھی مطالعہ نہیں کرتے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ درد مند علماء جمعے کا انتظار کرتے ہیں، پیشہ ور علماء جمعے کے دن دفع وقتی کی تدبیر کرتے ہیں۔ جن کے دل میں کڑھن ہے، درد ہے، وہ یہ کہتے ہیں اچھا اس ہفتے میں نے اپنے علاقے میں ایک برائی یہ بھی دیکھی، میں نے عوامی سطح پر یہ کمزوری بھی دیکھی، میں نے فلاں فلاں فتنوں کا یہ پھیلاؤ بھی دیکھا، میرے علاقے کے اندر اب فلاں باطل فرقے کا پھیلاؤ ہو رہا ہے، شادی بیاہ کی تقریبات میں یہ خرابیاں ہو رہی ہیں، رسومات اس حد تک آگے بڑھ رہی ہیں، نوجوانوں میں یہ امراض آ رہے ہیں، مختلف تقاریب کے اندر یہ نیا کلچر پروان چڑھ رہا ہے، نوٹ کرتا ہے، لکھتا جاتا ہے، جمعے کا دن آتا ہے، وہ درد دل کے ساتھ اس کرنٹ افیئر کے موضوع پر بات کرتا ہے، معاشرے کی اصلاح ہوتی رہتی ہے۔ اور کئی ہمارے خطبا، کئی ہمارے معزز علماء کرام جب جمعرات یا جمعے کا دن آئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا ہو جائے، کسی طریقے سے کوئی مہمان آ جائے، کسی طریقے سے وقت گزر جائے اور یہ جو جمعے کا خطبہ، جمعے کی تقریر ہے، کسی طریقے سے یہ ٹائم نکل جائے، گزر جائے۔ یہ ہم سب کا ایک معمول بنا ہوا ہے۔ یعنی صورتحال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے ایک مرتبہ آگ میں ڈالا تھا نا، ہم 35 سال سے وہی تقریر کر رہے ہیں، ہر جمعے کے اندر ہم یہی کام کرتے ہیں۔ یعنی نمرود نے تو ایک مرتبہ ڈالا تھا نا، محلے کے لوگ نہیں آتے جمعہ کی تقریر سننے کے لیے، کیونکہ ان کو پتہ ہے نوح علیہ السلام کا یہ قصہ سنائے گا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنائے گا۔ تو فرعونی لشکر کا تعاقب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ایک مرتبہ ہوا تھا نا، تو سارے محلے والوں کو پتہ ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ جس وقت نماز کھڑے ہونے کا ٹائم ہوتا ہے یا عربی خطبے کا ٹائم ہوتا ہے، محلے کے مقتدی اس وقت اٹھ کر کے آتے ہیں۔ یہ ہمارے سب محلوں کی یہ تصویر ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہمارے کچھ حضرات علماء کرام جن کا سیاست سے تعلق ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن جو سامنے محلے کا فرد بیٹھا ہے اس کے پیٹ میں درد ہے، میں سر کے درد کی گولی دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں کراچی میں بلدیہ میں جہاں میں ہوتا ہوں اس کے ساتھ یہ ایک علاقہ اتحاد ٹاؤن، پختونوں کا ایریا ہے سارا، تو وہ پورے کا پورا پختون ساتھیوں کا ایریا ہے۔ پتھر کوٹنے والے لوگ ہیں، مزدور پیشہ لوگ ہیں اور ہتھوڑا چلاتے ہیں، غریب ترین لوگ ہیں، دعائے قنوت نہیں آتی، سورہ اخلاص کا نہیں پتہ ان کو، اولادیں ان کی بے راہ روی کا شکار، اور بیچارے خود غریب فقیر، نہ اسکولوں میں بچے جاتے، نہ مدرسوں کے اندر جاتے، تھوڑا بہت اگر کوئی مدرسوں میں جاتے ہیں تو وہ بھی بس ایسے ہی ایک ٹمپریری وقت گزاری کے لیے، انہیں کچھ دینیات کے بارے میں پتہ نہیں۔ اور اس علاقے کے جتنے بھی ہمارے مساجد کے ائمہ ہیں وہ ماشاءاللہ سیاست سے اتنا گہرا شغف ہے، ہر جمعے میں نواز شریف، بے نظیر مشرف اور یہی تقریر ان کی رہتی ہے۔ اب وہ جو مزدور ہیں ان کو کیا تعلق ہے بھئی فلانا نواز شریف کیا ہے تو فلانا کیا ہے تو فلانا کیا ہے، ان کو فرائض اور واجبات کا پتہ نہیں ہے۔
یہ ایک ایسی کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ ہمارے ایک استاد صاحب جو تھے انہوں نے بڑی عجیب بات فرمائی. انہوں نے کہا کہ اس وقت مولوی کے پاس عوام الناس کے رابطے کا ایک خاص ذریعہ جمعہ ہے. اگر پورے پاکستان میں تمام خطباء اور علماء جمعے کی تقریر کو دفع وقتی کی تدبیر کے طور پر یا ٹالنے کے لیے یا اس کو وقت گزاروں کی پالیسی کے بجائے اگر درد اور بصیرت کے ساتھ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو ایک خوشگوار نبوی انقلاب آ جائے ہمارے ملک میں. وجہ کیا تھی کہ ایک قاری اجمل صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور کے اندر ہوتے تھے. جن حضرات کو ان کا پتہ ہے ان کی مسجد میں حضرت بعد میں آتے تھے, مسجد پہلے بھری ہوئی ہوتی تھی. یہ نہیں ہے, یہ بالکل نہیں ہے. کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ جناب فلاں مشہور عالم, کتنے غیر مشہور علماء ہیں خیبر پختونخوا کے اندرونی علاقوں کے اندر, بلوچستان کے کئی علاقوں کے اندر, آج بھی ان علماء کے نام بھی آپ نے نہیں سنے ہوں گے, ایرانی بلوچستان کے اندر بھی اور پاکستانی بلوچستان کے اندر بھی اور انٹیریئر کے علاقوں کے اندر بھی, پنجاب کے بعض علاقوں کے اندر بھی, جہاں مولوی صاحب ماہر نفسیات ہو کر, مزاج شناس امت ہو کر, کوڑھن کے ساتھ, غم کے ساتھ, بصیرت اور درد دل کے ساتھ گفتگو کرتا ہے, وہاں پر بخدا مسجد پوری کی پوری پہلے بھر جاتی ہے, خطیب اور امام صاحب بعد میں مسجد میں داخل ہوتا ہے. خود کشش ہوتی ہے. لیکن یہ ہم نہیں کرتے کام, اور اس کا نتیجہ جو کچھ ہے وہ آج ہمارے سامنے ہے. اور سب سے بڑی بات کیا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم مطالعہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج کی چھوٹی سی کارگزاری, یہ چیمبر آف کامرس کے اندر تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی گفتگو کا آج موقع ملا, تو وہاں اس کے بعد جب گفتگو ختم ہوئی, جو حضرات تھے ان کو بھی پتہ ہے, تو وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, تو جتنے سوالات ان کی طرف سے آ رہے تھے وہ گاڑی میں بیٹھنے تک, وہ وضو خانے کے وضو کرنے کی جگہ تک, وہ نماز کے وقت میں جب صف میں گیا تو نماز کی جگہ تک, اور ابھی تک ان کی کال ہے یہ مسئلہ بھی بتا دیں, یہ مسئلہ بھی بتا دیں, یہ مسئلہ بتا دیں. مقامی علماء سے وہ مسئلہ کیوں نہیں پوچھتے؟ وجہ کیا ہے؟ سی ڈی سی میں اندراج کے بعد شیئر بیچا جا سکتا ہے, پہلے نہیں بیچا جا سکتا. ہم میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ سٹاک ایکسچینج کی صورتحال ہم میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ انشورنس کے متبادل کے حوالے سے اس کے انگریڈینٹس کیا ہے ہم میں سے کتنوں کو پتا ہے؟ ڈے ٹریڈنگ جائز ہے یا ناجائز ہے ہم میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ فیوچر سیل جائز ہے ناجائز ہے ہم میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ فارورڈ سیل جائز ہے یا ناجائز ہے کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ بٹ کوائن پر ہم میں سے کتنے لوگوں نے تحقیق کی ہے؟ ڈیجیٹل کرنسی کے بارے میں ہم میں سے کتنے لوگوں نے تحقیق کی ہے؟ جیلیٹن کے بارے میں کتنے لوگوں نے تحقیق کی ہے؟ تو یہ کوئی آسمانی خلائی فضائی باتیں تو نہیں ہیں. مطالعہ تو کر لیں, مطالعہ کریں, یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں. اور جب نہیں پتا تو اب وہ کوئی باہر سے اگر کوئی بندہ آئے گا, اگر وہ ان کے ذہن اور ان کے لیول اور ان کے مزاج کے مطابق بات کرے گا تو وہ پھر اس کی بات کو لیں گے. اس کا آپ کو اگر تجربہ کرنا ہو نا تو دو صورتیں ہیں. آپ مثال کے طور پر جا کر کے بیٹھتے ہیں, یونیورسٹی کے لڑکے سامنے بیٹھے ہیں, کالجوں کے لڑکے سامنے بیٹھے ہیں, اسکولوں کے لڑکے سامنے بیٹھے ہیں. اب آپ ان سے گفتگو کریں ایک روایتی انداز واضح و نصیحت کا, تو وہ ہر ایک اپنے اپنے ادھر ادھر باتیں کر رہا ہوگا, ٹولیاں بنائی ہوئی ہوں گی, کوئی خاص وہ نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ نے ان کے ساتھ گفتگو کی ان کے اپنے بیالوجی, فزکس, کیمسٹری کے اندرونی مسائل کو لے کر, ان کی سطح ذہنی کو سامنے رکھ کر, تو وہ ایک لڑکا بھی ادھر ادھر نہیں ہلے گا, وہ آپ کی بات سنے گا. یار یہ بات بھی میری کر رہا ہے, یہ بھی میری بات کر رہا ہے. آپ گفتگو کر رہے ہوں گے, وہ ایک دوسرے کو اشارے کر رہے ہوں گے, آ گئی والی بات, اب یہ وہی والی بات آئی ہے, اب یہ وہی والی بات آئی ہے. تو لسان القوم کیا ہے پھر؟ وما ارسلنا من رسول اللہ بلسان قوم ہی کیا ہے؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو لسان القوم, اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اس زمانے کی لینگویج اور زبان نبی جانتے تھے, کلچر بھی جانتے تھے, ڈاٹ اور کوما بھی جانتے تھے, گفتگو کے طرز اور انداز کو بھی جانتے تھے, ثقافت کو جانتے تھے, وہاں کے مقامی گلی کوچوں کے رواجوں کو بھی جانتے تھے انبیاء کرام. پھر ان کی سطح ذہنی کے مطابق گفتگو کرتے تھے تو اللہ رب العزت اس میں تاثیر ڈالتے تھے.
سورہ رحمان کی آیت نمبر 4 کے اندر کیا ہے؟ خلق الانسان، اس کے بعد علمہ البیان. علماء سے زیادہ بیان اچھا کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس بیان کی صفت کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا تخلیق انسانی کے بعد. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اس کے بعد فرمایا علمہ البیان. انسان کو پیدا فرمایا اور اس کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے فرمایا بیان نطق، بیان کی صفت کو اللہ رب العزت نے بطور نعمت کے بیان فرمایا. تو یہ جو لسان القوم ہے، یہ جو علمہ البیان ہے، یہ جو وما ارسلنا من رسول اللہ بلسان قومی، کئی مقامات پر یہ جو فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین، یہ ہو گیا کریکولم آف ایجوکیشن، نصاب تعلیم. اس کے بعد پرپز آف ایجوکیشن یعنی مقصد تعلیم، لینذروا قومہم، انذار. تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم عوام کی ذہنی سطح کے مطابق ان کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے بات کریں. اس کے لیے چاہے آپ عصر کے بعد کا کوئی درس رکھیں، چاہے آپ خواتین کے اندر الگ سے بیان کی کوئی ترتیب رکھیں، چاہے آپ نوجوانوں کے اندر کورسز کی کوئی شکل اپنی مساجد میں اپنائیں، چاہے آپ ہفتہ واری یا یومیہ بنیاد پر مسجد میں درس قرآن کا اہتمام رکھوائیں، چاہے جمعے کا خطاب آپ رکھیں، لیکن اگر ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گے تو اس کے بھرپور فوائد اور آثار آپ کے سامنے آئیں گے. یہ بہت ضروری ہے. آج بھی اگر ہم ایک بیٹھ کر کے آپس کے اندر ہم بیٹھ کر کے کاغذ اٹھائیں، قلم اٹھائیں، اگر میرا علاقہ زراعت پیشہ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، یعنی اس کے اندر سب کے سب فصلوں والے، کاشتکاری والے، زراعت والے ہیں، تو زراعت سے متعلق جتنے مسائل ہیں ان کی فہرست بنا لیں. آسان طریقہ ہے، مستند دارالفتاؤں کے فتاوی منگا لیں، کیونکہ آپ کے علاقے کے اندر سارے کے سارے وہی لوگ ہیں. تو تھریشر، بیج، خرچہ، مسائل کیا ہوں گے؟ کیا زمین کے اخراجات منہاک کرنے کے بعد عشر نکالا جائے گا یا پہلے نکالا جائے گا؟ آپ کے پاس جتنے زراعت سے متعلق مسائل ہیں وہ ساری آپ ایک فہرست بنا لیں. اب آپ وہاں پر جب دین کا کام کریں گے اس کا اثر الگ ہوگا. اگر آپ کے پاس ڈاکٹر ہیں، آپ کے علاقے میں گلی محلے کے اندر ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹروں سے متعلق دارالعلوم کراچی کے سارے فتاوی کا رجسٹر بنا لیں. آپ بنوری ٹاؤن کے جامعہ اشرفیہ کے سارے فتاوی کا ایک رجسٹر بنا لیں، اس میں فہرست بنائیں. وہ ڈاکٹر سمجھیں گے یہ ہماری ضرورت کی بات کرتا ہے. اس کے اندر آپ لکھیں کمیشن کی بنیاد پر دوائیاں لکھنا جائز ہے ناجائز ہے. یہ جو ڈاکٹروں کو وزٹ اور ٹور کروائے جاتے ہیں تاکہ تم مریضوں کو دوائیاں لکھو، پھر کمپنیاں تم کو وزٹ کروائیں گی، عمرے کے ٹکٹ دیں گے، دبئی کا ٹور کرائیں گے، بھوربن کی سیر کروائیں گے، تم کو مختلف قسم کے تحائف دیں گے، تمہیں کار دیں گے، تمہیں واشنگ مشین دیں گے، تمہیں فریج دیں گے. اس کی بنیاد پر پھر کیا میڈیسن لکھنا درست ہے یا نہیں؟ سیمپلز کو بیچنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ ان سارے فتاوی کی ایک فہرست بنا لیں. اگر آپ کے علاقے کے اندر ڈاکٹروں کی کثرت ہے، وکیل ہیں، وکیلوں کے مسائل کے اوپر آپ ایک کریں. آپ پائلٹ ہیں، ان کے مسائل سے متعلق آپ وہ کریں. بزنس مین ہیں، تاجروں کی تجارت سے متعلق وہ کریں. بزنس پھر کس چیز کا ہے اس سے متعلق سارے فتاوی کو آپ کریں. مسائل کی نشست رکھیں، سوال و جواب کی نشست رکھیں، بولنے دیں ان کو. اس سے عوام اور علماء کے درمیان میں فاصلے ختم ہوں گے. اور اگر ہم نے جا کر کے ایک رٹی رٹائی تقریر، روایتی تقریر وہ جا کر کے کی، آج اس کا وہ نتیجہ ہوگا جس وقت ہمارے سامنے آ رہا ہے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے عالم دین جو الحمدللہ آپ سب حضرات ہیں، اور ایک ہوتا ہے اسکالر. تو یہ اسکالر کیا ہوگا، یہ کیا بلا ہے؟ تو کوئی اس کے بعد علم خاص نہیں ہوتا. خام خواہ عوام تو متاثر ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمارے علماء بھی متاثر ہو جاتے ہیں. تو کوئی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اور صرف بات یہ ہے کہ پھر وہی بات آئے گی کہ خود اپنی ذاتی محنت کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کے رجحانات کو سامنے رکھنا چاہیے. ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کے اندر تقریر اور بیان کا جو رجحان تھا وہ اس خطیب کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے تھے جو قافیہ بند کلام کرتا تھا. گلا کر رہا ہے، ڈگروڈ، اخروٹ، میپ، سیب، یعنی ایسے قافیے بناتے ہمارے بزرگوں میں سے گزرے آپ حضرات، تو لوگ اس کی طرف بڑے متوجہ ہوتے تھے. انہوں نے بڑی خدمت کی، یقیناً بڑے لوگ تھے.
وہ زمانہ لد گیا، وہ زمانہ اب گزر چکا ہے۔ پھر ایک زمانہ آیا تقریروں کے حوالے سے، اور وہ تقریروں کے حوالے سے زمانہ تھا طرز لگا کر خطاب کرنے کا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ طرزیں لگائی جاتی تھی بڑی زبردست، لہک لہک کے ترنم اور طرز، وہ زمانہ بھی گزر چکا ہے۔ اطلاع ہو کہ وہ زمانہ بھی گزر چکا ہے۔ تیسرا دور آیا بہت جوش و جذبے کے ساتھ تقریر کرنے کا، جوشیلا۔ ہمارے مدارس کے فضلاء کے اندر کیا ہے، تقریری مقابلہ ہوگا یا طلباء جو ہمارے مدرسوں کے اندر پڑھ رہے ہوں گے تو ان کے اندر کیا کام کیا جائے گا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بڑا اعلیٰ درجے کا خطیب ہے، بہت زیادہ شور کرے، اچھا یہ نا، یعنی چہرہ لال ہو رہا ہو، ماتھے کی رگیں ابھر رہی ہوں، گلے کی رگیں سرخ ہو جائیں اور رخسار سرخ ہو جائیں، اور رانوں کو ہاتھ مارے، چیخے، بہت زیادہ چلائے، چاہے کان پڑی آواز سنائی نہ دے، بہت زیادہ۔ یعنی ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ وہ ہمارے ہاں طلباء تقریر کی مشق کر رہے تھے، تو ایک طالب علم نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ایک استاد بیٹھے تھے، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مگر اتنے غصے میں نہیں فرمایا، آرام سے فرمایا، پیار سے فرمایا۔ تو ایک یہ زمانہ گزرا، اس زمانے یہ زمانہ بھی اب لد گیا ہے۔ اب جو زمانہ چل رہا ہے وہ آپ سب حضرات مجھ سے 1000 گنا زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی کہ آپ حضرات نے ایک نشانی پڑھی ہوگی علامات قیامت میں سے کہ یفش العلم، کہ آخری دور میں علم پھیل جائے گا۔ تو ہم سوچتے تھے کہ یہ کیسے علم پھیل جائے گا، کیسے؟ یہ گوگل ہے، علم پھیل جائے گا، معلومات بہت زیادہ۔ چنانچہ آج جب بھی کوئی خطیب تقریر کر رہا ہوتا ہے نا، تو ذرا سا وہ آدمی جو سوشل میڈیا وغیرہ کا پتہ ہوتا ہے تو وہیں بیٹھے بیٹھے اپنا اسمارٹ فون نکالتا ہے، وہ گوگل جا کے کرتا ہے، اور وہ جو مفتی گوگل ہے اس سے وہ پوچھتا ہے کہ یہ حدیث صحیح بول رہا ہے یا نہیں بول رہا، یہ آیت صحیح بول رہا ہے کہ نہیں، یہ حوالہ یہ ہے کہ نہیں ہے، اسی وقت چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انگلیوں پہ بخاری مسلم کے حوالے چیک کر لیتے ہیں۔ تو یہ یفش العلم، علم پھیل رہا، علم پھیل گیا، معلومات یعنی کہ یہ وہ والا زمانہ ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ نہ طرزوں والا دور ہے، نہ جذباتی تقریروں کا دور ہے، نہ قافیہ بند کلام مؤثر اور مفید ہے۔ اب اگر کچھ چیز نافع ہے، جو اب نیا جو دنیا میں کلچر چل چکا، جو نیا رواج اس وقت چل چکا، وہ ہے حوالہ جات، ریفرنسز، ورس نمبر، چیپٹر نمبر، کتاب نمبر، آیت نمبر، حدیث نمبر، کوڈ نمبر۔ اب یہ والا دور چل رہا ہے، اور اس طرز کو لے کر کے جو گفتگو کرتا ہے اس کی گفتگو زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ اور جب یہ کوئی بندہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے نا، تو ہم لوگ خواہ میں متاثر ہو جاتے ہیں کہ شاید اس کے بہت زیادہ علم ہے۔ وہ یقین جانے جو کچھ وہ کر رہا ہے اس سے کروڑوں گنا زیادہ آپ کے پاس علم ہے، صرف تھوڑا سا طرز بدلنے کی ضرورت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ یتیم کو کھانا کھلانا۔ آپ کسی بھی اپنے مدرسے کے طالب علم کو کھڑا کریں یا ہمارے کوئی بھی نوجوان فاضل ساتھی ہوں، وہ اس موضوع پہ تقریر کرو، تو وہ اس موضوع پہ تقریر کیا کرے گا؟ ہم کیا تقریر کریں گے؟ بھئی یتیم کو کھانا کھلانا چاہیے، لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے، ثواب ہوتا ہے، اجر ملتا ہے، اللہ پاک راضی ہوتے ہیں، اس کا بہت فائدہ ہے۔ ہم یہی کچھ کریں گے نا، یہی تقریر ہے، ہم یہی بات کریں گے، ہم کچھ آیتیں بھی پڑھیں گے کچھ۔ اب یہ جو بات ہے اللہ پاک راضی ہوتا ہے، فضل بہت ہے، ثواب بہت ہوتا ہے، اجر بہت ملتا ہے، اور یہ کرنا چاہیے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کام تھا، اور اس کا ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ ہے، اکابر کا یہ طریقہ ہے۔ اب یہ ایک تقریر ہو گئی، اب یہی ٹاپک، یہی بات اب آپ اس انداز سے لیں کہ یتیم کو کھانا کھلانا یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس زمانے کے کافروں کی جہاں اور بہت بڑی بڑی برائیوں کا بیان فرمایا، اس میں اللہ رب العزت نے کافروں کی ایک یہ برائی بیان فرمائی۔ سورہ ماعون آیت نمبر 3، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، کہ ان کافروں کو دیکھو، یہ مسکین کو خود بھی کھانا نہیں کھلاتے، کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے۔ سورہ بلد آیت نمبر 13، 14، 15، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ
یتیمن ذا مقربہ اور مسکینن ذا متربہ. اعلیٰ درجے کی نیکی یہ ہے یتیموں، فقراء، مساکین کو کھانا کھلایا جائے، مٹی میں رولے ہوئے افراد کو اٹھایا جائے، بے کسوں کی مدد کی جائے، ان کو طعام، کھانا، روزگار فراہم کیا جائے. سورہ دہر آیت نمبر 7، 8، 9. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. اعلیٰ درجے کے مسلمان وہ جو اپنی ضرورت کے باوجود مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. اب بتائیے ان دونوں میں سے کون سی تقریر مؤثر ہے؟ اب کیا یہ آیتیں آپ حضرات کو نہیں آتی؟ ہم میں سے سب کو آتی ہیں. تو اب یہ جب کام کیا گیا نا کہ آیت نمبر 7 سورہ دہر، آیت نمبر 13، 14 سورہ بلد، آیت نمبر 3 سورہ ماعون، پھر آیتیں پڑھی گئیں، آیت کا نمبر دیا گیا. یہ اب بہت بڑا محقق اسکالر ہے، یہ بہت بڑا آدمی، یہی کچھ ہو رہا ہے. اور ہم ہیں متاثر ہوتے ہیں. متاثر نہیں ہونے کی ضرورت یہ ہے کہ تھوڑا سا مطالعہ کریں، تحقیق کر لیا کریں تھوڑا سا. ابھی کراچی کے اندر ایک ہدایت ثالث کے طلباء کا، کچھ مدارس کا ہدایت ثالث کے طلباء کا فقہی مقابلہ ہوا. تو اس کے اندر سب بیٹھے تھے تو میں نے عرض کیا کہ بات یہ ہے کہ تھوڑی سی انگلش سیکھو. طالب علموں سے اپنے مذاکرے کے اندر میں نے ذکر کیا، اور آج کل کی تھوڑی ٹرم اور اصطلاحات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسٹیٹ بینک کے اندر سیمینار ہو رہا ہے جی، عرب اسکالرز آئے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے محققین معاشیات آئے ہوئے، اور اسلامی بینکاری کے بڑے بڑے شناور آئے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے فقہا آئے ہوئے ہیں. میں کہا ان کی گفتگو کیا ہوتی ہے؟ آپ بھی جائیں گے؟ ان سے عرض کیا میں بھی جاؤں گا، ہم سب متاثر ہوں گے. سلم پر آج گفتگو ہے، استثناء پر گفتگو ہے. اچھا میں نے عرض کیا یہ بتاؤ سلم کے حوالے سے کیا یہ شرطیں آپ لوگوں نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہیں؟ سلم کے حوالے سے کیا شرائط ہے؟ کیفیت معلوم ہو، مقدار معلوم ہو، تعداد معلوم ہو، کیف معلوم ہو، یہ سب پڑھا ہے کہ نہیں؟ بیع العاجل بالعاجل ہے، اس کے اندر ہم یہ ساری شرطیں پڑھتے ہیں. عرض کیا کہ دیکھو یہ جو کچھ تم شرطیں پڑھتے ہو قدوری کے اندر، ہدایہ کے اندر، ان سیمیناروں میں کیا ہوتا ہے جناب؟ سلم وہ موڈ آف فائنانسنگ ہے جس کے لیے کوانٹٹی معلوم ہونی چاہیے، کوالٹی معلوم ہونی چاہیے. اب یہ جو ہے نا موڈ آف فائنانسنگ، اس کا ترجمہ ہے سرمایہ کاری کا طریقہ. اچھا کوانٹٹی معلوم ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ قدر معلوم ہو، مقدار معلوم ہو. کیفیت معلوم ہو، اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کوالٹی معلوم ہو. تو کوالٹی معلوم ہو، قدر معلوم، کچھ بھی اور خاص چیز نہیں. لیکن اس طرف تھوڑا سا توجہ کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑی سی یہ توجہ کریں گے آپ کی گفتگو سارے یونیورسٹی کے لڑکوں میں مقبول ہے. آپ کی گفتگو سارے جدید طبقات کے اندر کیوں؟ ان کی کلچر، ان کی ثقافت، ان کی تہذیب کے مطابق ہم بات کر رہے ہیں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے ایک گزارش میں یہ کرتا ہوں کہ یہ جو ہم بار بار پڑھتے رہتے ہیں کہ لسان القوم، لسان القوم، اس کو ضرور سمجھنا چاہیے. نفسیات شناسی یہ بہت ضروری ہے. آپ حضرات سے زیادہ کون واقف ہے شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الرسول المعلم و اسالیبہ فی التعلیم. بڑی شاندار، بہت مختصر سی کتاب ہے، بہت پیاری کتاب ہے. الرسول المعلم و اسالیبہ فی التعلیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت استاذ و معلم اور ان کی تعلیم میں مختلف اسالیب. تو آپ حضرات سب جانتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے ای الاعمال افضل، سوال پوچھا گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جواب ارشاد فرما رہے ہیں بر الوالدین، کہیں جواب ارشاد فرما رہے ہیں الصلاۃ لمیقاتھا، کہیں جواب ارشاد فرما رہے ہیں الجہاد فی سبیل اللہ، کہیں جواب ارشاد فرما رہے ہیں حق الجار. تو سوال ایک ہے، جوابات مختلف کیوں ہیں؟ واضح طور پر اس کے یہی جواب آپ حضرات دیتے، لکھتے، پڑھتے، پڑھاتے ہیں کہ کہیں حالات کے مطابق، کہیں سامنے والے کی ضرورت اور مخاطب کی نفسیات کے مطابق. تو جب ہم خود یہ بتاتے کرتے ہیں تو کیوں نہیں ہم ان لوگوں کی نفسیات کا خیال رکھتے؟ کیوں نہیں ہم ان کی ضرورت کے مطابق بات چیت کرتے؟ تو ایک گزارش تو یہ ہے ہمارے پاس، پہلی بات یہ ہو گئی مطالعے کی جو قلت ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، مطالعے کی کثرت کرنی چاہیے. ایک اور یقین جانے بڑا فتنہ بن گیا ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، ہر چیز کے اندر یہی حالت ہے. ہر موضوع پر ختم نبوت کا ہمارے بہت سارے ساتھی کام کرتے ہیں، بہت سارے ساتھی، اور
عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہماری جماعت ہے، اور بھی ختم نبوت پر کام کرنے والے کئی فضلاء ہوتے ہیں، بیچاروں کو ختم نبوت کے موضوع سے محبت ہوتی ہے، اس پر جا کر کے کورس بھی پڑھتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں. تو وہ جب سامنے بیٹھتے تو میں ان سے پوچھتا ہوں ماسٹر تاج الدین انصاری کو جانتے ہو؟ کوئی پتہ نہیں. صحیح ہے. چودھری افضل حق کا کیا کردار تھا؟ کوئی پتہ نہیں. مظفر شمسی کون تھا؟ کوئی پتہ نہیں. مظہر کون تھا؟ کوئی پتہ نہیں ہے. صحیح ہے. یہ اختر شیرانی کون تھا؟ کوئی پتہ نہیں ہے. مظفر علی خان صاحب کیا تھے؟ کوئی پتہ نہیں ہے. شورش کاشمیری کی کتابیں کون کون سی ہے؟ کچھ پتہ نہیں. وہ خدا کے بندے، جب تم ختم نبوت کے موضوع پر کام کر ہی رہے ہو تو کم از کم اپنے ان اکابر ختم نبوت کا تو تعارف تمہیں ہونا چاہیے. آگ لگا دیتی ہیں شورش کی کتابیں، اگر ہم ایک مرتبہ پڑھ لیں سینے میں آگ لگ جاتی ہے. میں تو آپ حضرات سے تو مخاطب ہوں نہیں، ویسے دیواروں سے مخاطب ہوں، لیکن آپ ذرا اپنے طلباء سے پوچھیں بوئے گل نالے دل دودے چراغ محفل شورش کی کتابیں کس نے پڑھی ہے؟ خدا کی قسم اس سے زیادہ نظریاتی بنانے والی کوئی کتاب نہیں ہوگی. کیا شاندار تمغہ خدمت، موت سے واپسی، پوری ایک تاریخ. ایسی شاندار تاریخ ہے. جس وقت لاہور سے یہ گرفتار کر کے وہ آفریدی جو انسپیکٹر تھے ان کو گرفتار کر کے لائے اور سینٹرل جیل کراچی کے اندر یہ پڑے رہے، 17 دن انہوں نے بھوک ہڑتال کی ہے. اس بھوک ہڑتال میں مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کردار کیا تھا؟ مولانا احتشام الحق صاحب کا کردار کیا تھا؟ مولانا امروٹی صاحب کا کردار کیا تھا؟ دین پور والے میاں مسعود صاحب کا کردار کیا تھا؟ کچھ پتہ نہیں ہے. اس زمانے کے چٹان اخبار اس کا لیول کیا تھا بھائی؟ وہ صبح کے وقت آتا تھا، اور یہ چٹان اخبار جو صبح کے وقت میں آتا تھا اور رات کے 3 بجے 4 بجے لاہور کی سڑکوں پر لمبی لائنیں لگی ہوتی تھی اس اخبار کو لینے کے لیے. تو یہ ہمارے اکابر کی تاریخ ہے. یعنی یہ ایک موضوع ہے ختم نبوت کا، اور ختم نبوت پر کام کرنے والے جتنے مبلغین آپ ان سے یہ ساری باتیں پوچھ لیں، وہ ایسے آپ کو دیکھیں گے جیسے آپ پتہ نہیں کون سی دنیا کی باتیں کر رہے ہو، کوئی پتہ ہی نہیں. ناموس صحابہ پر بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ناموس صحابہ پر ایک کتاب ہے حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کتاب کا نام ہے صحابہ کا عہد زریں اور مثالی حکومتیں. یہ مولانا حامد میاں کے والد ہیں، مولانا محمد میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جامعہ مدنیہ کریم پارک راوی روڈ لاہور کے محتمم تھے مولانا حامد میاں صاحب. ان کے والد ہیں مولانا محمد میاں صاحب. یہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمان تھے. ہندوستان میں جمعیت علماء ہند کے یہ ترجمان اور ناظم رہے ہیں. ان کی یہ کتاب ہے، ان کی زندگی کے بڑے کارناموں میں سے یہ کتاب ہے. اس کتاب کے صفحات ہیں تقریباً 1350-1400 صفحات. اس میں جو پہلا صفحہ انہوں نے لکھا ہے اس میں انہوں نے صحابہ کی آئینی دستوری حیثیت لکھی ہے، اور یہ ثابت کیا صحابہ کی جماعت کوئی اتفاقی جماعت نہیں. جس طرح انبیاء کا انتخاب ہوتا تھا، آسمانوں پر نبی کے رفقا کا بھی انتخاب ہوا ہے. اللہ رب العزت نے باقاعدہ انتخاب کیا ہے. سب رگڑے جائیں گے اس میں. کوئی اگر مودودیت صاحب کا کوئی اگر نظریہ ہے کہ حضرت معاویہ اتفاقاً صحابی بن گئے، یا فلاں صحابی وہ تو بس فتح مکہ کے موقع پر صحابی بن گئے، یا فلاں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت دیکھ کر کے نعوذ باللہ کوئی وقتی متاثر ہو کر کے سب فضول کی باتیں ہیں. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ان صحابہ کرام کا آسمانوں پر انتخاب ہوا ہے. اللہ نے اپنے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کا باقاعدہ چناؤ کیا ہے. یہ بنے گا صحابی، یہ نہیں بنے گا. اور ان صحابہ کرام کی دستوری حیثیت کیا ہوگی، آئینی حیثیت کیا ہوگی. کیا شاندار کتاب. اچھا، ناموس صحابہ پر ہمارے جو ساتھی کام کرتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے اس کتاب کے بارے میں. جذباتی تقریریں ہم کرتے ہیں، لیکن بھائی اس کے اوپر کوئی تحقیقی مطالعہ تو ہو. نہ ختم نبوت کے موضوع پر تحقیقی مطالعہ ہے، نہ رد بدعات کے موضوع پر تحقیقی مطالعہ ہے، نہ سیکولرزم کے موضوع پر. اچھا، سیکولرزم کا مسئلہ، سب فتنوں سے بڑا فتنہ ایک یہ ہے جو ہمارا لادینیت کا، الہاد کا کوئی نہیں. خدا کی قسم دل خون کے آنسو روتا ہے. لمز میں اس وقت جو لاہور کی یونیورسٹی ہے، لمز میں، اب یہی میں کہتا تھا یہ موبائل نہیں چلنے چاہیے.
موبائل نہ ہو تو میں یہ بات عرض کرتا، آپ کے پاکستان میں بے شمار رشدی ہیں، بے شمار رشدی ہے، فرق یہ ہے کہ وہ سامنے میڈیا پر نہیں ہے۔ آپ ان کی باتیں سنیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور کس طرح سے بات کرتے ہیں۔ پوری یونیورسٹی ہے، جو کئی کلومیٹر پر وہ یونیورسٹیاں چل رہی ہیں، ان کے ٹیچرز، ان کی انتظامیہ، ان کے اوپر سے لے کر نیچے تک کے لوگ جتنے ہیں، وہ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اجتماعی طور پہ درسگاہوں میں ایسے بات کرتے ہیں جیسے کوئی اقبال کوئی دودھ والا، فلانا گلی والا تو فلانا، یہ وہ اس انداز میں بات کرتے ہیں۔ اور وہ ہمارے ساری امت کے جتنے نوجوان نسل ہیں ان کا ایمان کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے۔ اچھا، الحاد باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے سلیبس کا حصہ بنا کر کے، باقاعدہ سلیبس کا حصہ بنا کر کے الحاد لادینیت پڑھایا جاتا ہے۔ وہ تو دو چار، کوئی بشال خان سامنے آ گیا، کوئی فلانا سامنے آ گیا، دو چار نام سامنے آ گئے۔ سیاست دانوں میں پوری ایک کلاس ہے، سیاست دانوں میں ایسے لادین، دہری اور کمیونسٹ، لا مذہب نظریات کی پوری ایک کلاس ہے، بیوروکریٹ میں ایک پوری کلاس ہے، تاجروں میں ایک پوری کلاس ہے، یونیورسٹی اساتذہ میں پوری ایک کلاس ہے، کالجوں کے ٹیچرز اور اساتذہ میں، پروفیسرز میں ایک پوری ایک کلاس ہے، اور پاکستان کی کئی یونیورسٹیاں اس کام کے لیے مختص ہیں۔ تو کیا ان سب حالات کو سامنے رکھ کر کے اب بتائیے کہ ہم جس طرح کے اطمینان کی کیفیت کے اندر ہیں، کیا سوال نہیں ہوگا؟ کیا مواخذہ نہیں ہوگا؟ کیا ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں کر رہے۔ اچھا، پھر ان کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے، ان نوجوانوں کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے خدا کی قسم ہرگز جذباتیت مفید نہیں ہے، مطالعہ مفید ہے۔ ان کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے مطالعہ ہوگا۔ اور مولانا بیٹھے، میرا تھوڑا سا تعلق میڈیا سے بھی ہے، جتنے میڈیا کے اندر کام کرنے والے افراد ہیں، جتنے بھی افراد ہیں، وہ صرف ایک وجہ سے اپنے دل کی بات نہیں کرتے، یار کہیں گلی کوچے سے دائیں بائیں سے مجھ پر کوئی حملے نہ ہو جائیں، صرف اس وجہ سے وہ خاموش رہتے ہیں، صرف اور صرف یہ وجہ ہے، باقی کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب اپنے ہم خیالوں کے جھولیوں میں بیٹھتے ہیں تو آپ ان کی بات سن بھی نہیں سکتے، بالکل بھی نہیں سن سکتے، کانوں کا ہاتھ لگائیں گے۔ تو اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان کی کیا ضروریات کو ہم پورا کر رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں کر رہے۔ اس لیے یہ سارے معاملات ہیں، ان معاملات کو حساسیت کے ساتھ لینے کی ضرورت ہے۔ اور ہم، اچھا، یہ تو میں نے آپ کو ایک ختم نبوت کا بتایا، ایک ناموس صحابہ کے حوالے سے بتایا، بعینی یہی صورتحال فقہی مسائل کے حوالے سے ہے۔ فقہی مسائل ہمارے علماء کو نہیں آتے، صاف بات ہے، نہیں آتے۔ دیکھیں، یہ ہم آپس میں بیٹھے ہیں نا، جب ہم باہر ہوں گے ہم کہیں گے بابا ان کے پروں کے نیچے تو فرشتے، پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، تاجروں تمہاری تجارت ان علماء کی وجہ سے، پاکستان ان کی وجہ سے، دنیا ان کی وجہ سے قائم ہے۔ وہاں تو ہم یہ بولیں گے، بولتے ہیں، لیکن درسگاہ میں تو حقائق کی بات کرنی چاہیے نا، آپس میں تو ہم بات کریں نا، اس میں تو ہم بات کریں۔ ہمارے استاد جی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدظر فرماتے ہیں، جو عورت بہشتی زیور کا صحیح مطالعہ کرتی ہے نا پابندی کے ساتھ، وہ ہمارے روایتی عالم دین سے زیادہ مسائل جانتی ہے، جو بہشتی زیور کا مطالعہ کرتی ہے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے وہ ہوا تھا، چاند کا مسئلہ ہوا تھا، تو ایک روزہ چھوٹ گیا، تو علماء نے ایک فتویٰ دیا تھا کہ سب لوگ ایک روزے کی قضا کریں۔ ہمارے وہاں کراچی میں، کراچی یعنی آپ اندازہ لگائیں، یہ کسی گاؤں گوٹھ کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، کراچی از دا بگیسٹ سٹی آف پاکستان، جو کراچی اس پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ وہاں پر ایک امام صاحب نے نہ صرف یہ کہ مسئلہ بیان کیا، بلکہ اس نے جمعۃ الوداع پہ بیان کیا، پھر عید کے اجتماع میں بیان کیا، اور ڈٹ گیا، کہتے ہیں جی چونکہ یہ ایک روزہ چھوٹا ہے لہذا تمام کے تمام لوگوں کو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے، بیچ میں اگر ایک روزہ بھی قضا ہوا دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا۔ یعنی اس کو یہ تک مسئلہ نہیں معلوم ہے کہ بھائی یہ جو کفارہ ہوتا ہے کون سی صورت میں، قضا کون سی صورت میں، یہ نہیں پتا۔ آمدن کھانے کی صورت میں روزہ، فرض روزہ، رمضان کا روزہ، آمدن کھایا، آمدن پیا، بغیر عذر کے کھانا پینا، اکل و شرب یا ازدواجی تعلق قائم کر لیا، تو اب آئے گا کفارہ۔ اگر کوئی آدمی رمضان کا روزہ بغیر عذر کے صرف چھوڑ دیتا ہے، توڑتا نہیں، چھوڑ دیتا ہے، تو بھی کفارہ تو نہیں آتا نا بھائی۔
قضا ہے، لیکن ہمارے بہت سارے مولوی حضرات کو مسائل کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اکثر مسائل گڑبڑ کرتے ہیں. اور اس کا اندازہ اگر کروانا ہو دارالفتاؤں کے اندر جو مفتیان کرام بیٹھے ان سے پوچھیں، وہ بیچارے اکثر ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فتویٰ سوال آتا ہے ہمارے مولوی صاحب نے تو یہ کہا، حالانکہ وہ جس طرح سے کہا وہ صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہے، کیونکہ ہم مسائل نہیں. اچھا مسائل کیوں نہیں جانتے؟ مطالعہ پھر نہیں کرتے. خطاب کے لیے مطالعہ نہیں کرنا ہے، درس کے لیے مطالعہ نہیں کرنا ہے، جمعے کے لیے نہیں کرنا ہے، مسائل کے لیے نہیں کرنا ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے. تو ایک گزارش یہ ہو گئی، مطالعے کی ہمیں اہمیت کو اجاگر کرنا چاہیے، جمود سے بچنا چاہیے، اطمینان اپنی حالت پر اس کو ختم کرنا چاہیے، مطالعے کا ہمیں بھرپور اہتمام کرنا چاہیے. دوسری گزارش یہ ہو گئی کہ جو آج کل کی جو نوعیت ہے لوگوں کی گفتگو کی طرز، اس کلچر، طرز اور انداز و بیان کو سمجھ کر اس کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے. دو باتیں ہو گئی. تیسری ایک گزارش ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. وہ ایک ہم نے ذاتی تجربہ کیا ہے اور تجربہ ہمارا بڑا کامیاب ہوا ہے. چونکہ آپ حضرات سارے علماء ہیں تو کارگزاری کے طور پر میں یہ ذکر کر رہا ہوں، آپ کو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. وہ کارگزاری تو بعد میں مختصر، بس چند لمحوں میں بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن اس کارگزاری سے پہلے آپ حضرات کو یہ پتہ ہے کہ بخاری کی دوسرے تیسرے نمبر کی حدیث کون سی ہے، جس میں وہ مشہور واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا گیا ہے کہ جب غار حرا میں تشریف لے گئے تو واپس تشریف لائے تو اس وقت جب پہلی وحی آئی تو فرمایا کہ انی خشیت علی نفسی. ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ میں دنیا سے ہی نہ چلا جاؤں. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی ناکام نہیں فرمائے گا. پھر اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ٹوٹل 10 باتوں کی شہادت دی ہے. اب کسی کی بیوی اس شخصیت کا تعارف کرا رہی ہو، اس سے زیادہ بہتر تعارف کوئی نہیں کرا سکتا. تو یہ حضرت خدیجہ تعارف کرا رہی ہیں نبوت کا. انت تصل الرحم، تکسب المعدوم، تحمل الکل، تقری الضیف، تعین علی نوائب الحق. آپ سب حضرات کو پتہ ہے 10 باتیں ہیں. 10 کی 10 باتوں میں نماز کا ذکر نہیں ہے، ذکر کا نہیں ہے، روزے کا نہیں ہے، محاسبے کا نہیں، مراقبے کا نہیں، تلاوت کا نہیں، دعا کا نہیں. آپ رشتے ناطے جوڑتے ہیں، فقراء، مساکین، یتیموں، غریبوں کے منبع، ملجا، مرکز اور ٹھکانہ ہے. آپ آنے والے ڈیلیگیشنز اور وفود کا احترام و اکرام فرماتے ہیں، مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بے روزگاروں کو روزگار پر لگاتے ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں. سارے کے سارے کام سوشل ورکنگ سے متعلق ہیں. سوشل ورکنگ، رفاہی اور سماجی. ایک گزارش میں یہ کروں گا کہ ہمیں ہر عالم کو، ہر امام مسجد کو ایک سوشل ورکر، عالم دین اور رہنما ہونا چاہیے. اس کا بہت زیادہ اہتمام کیجیے. اور ایک زمانہ تھا پاکستان میں، اب اقتدار میں آنے کے لیے بھی ہمارے جو علماء سوچتے رہتے ہیں نا، مذہبی سیاسی جماعتیں کہ علماء چاہتے ہیں کہ اقتدار میں، اور صحیح اچھی بات ہے تاکہ ہم قانونی اخلاقی اسلام تو وہ ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے، پھر ہم قانونی اسلام بھی نافذ کر سکیں. تو سوچ اچھی ہے، ظاہر ہے کہ اپنی مفاد پرستی کے لیے نہیں ہے بلکہ اسلام کے نفاذ کے لیے مطلوب سوچ ہے، مستحسن سوچ ہے، اچھی سوچ ہے. لیکن اس سوچ پر عمل کروانے کے لیے ایک زمانہ تھا، لوگوں میں دینداری بہت تھی، لوگ مذہبی لوگوں کو ووٹ دیتے تھے. پھر ایک زمانہ آیا کہ ہم نے بڑے بڑے اکابر ہمارے پاس تھے، ان کی علمیت، فضل و تقوی سے متاثر ہو کر بھی لوگ ووٹ دیتے تھے. مولانا غلام غوث ہزاروی، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہر صوبے کے مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حد بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. آپ حضرات تصور نہیں کر سکتے، ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے، کراچی جیسے شہر میں علماء کی ایک نہیں درجنوں سیٹیں نکلتی تھی. یہ طالبان کے زمانے کی بات نہیں ہے، متحدہ مجلس عمل کی بات نہیں، یہ اس سے بھی پہلے سواد اعظم اور اس سے پہلے کے زمانے کی. یعنی سوچ بھی نہیں سکتے کہ جناب علی ہمارے علماء وہ اتنے، ان کے ووٹوں کی تعداد کیا ہوتی تھی؟ 1.5 لاکھ، 1.25 لاکھ، 1 لاکھ. آج جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایم کیو ایم والوں نے 2.5 لاکھ ووٹ فلاں سے لے لیے، پیپل پارٹی والوں نے فلاں سے، یہ ساری لیڈیں علماء کی ہوتی تھی.
سب یہ لیڈیں علماء کی ہوتی تھی. یعنی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مولانا ولی راضی صاحب، مولانا رفیع صاحب اور مولانا تقی صاحب کے جو بھائی ہیں وہ کورنگی کے حلقے سے کھڑے ہوئے، ہزاروں، پتہ نہیں کوئی 60 70 80 ہزار ووٹ انہوں نے دیے. پروفیسر غفور لے رہے ہیں، مولانا نورانی میاں لے رہے ہیں، مولانا فدا الرحمن درخواستی صاحب لے رہے ہیں، حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب، حضرت مولانا اسفندیار خان صاحب، یہ حضرات، مفتی احمد الرحمان سے بڑا دور گزرا، بڑی تاریخ گزری. آج ان حلقوں میں ہم چند 100 سے زیادہ ووٹ نہیں لے سکتے. اچھا پورے کا پورا بلوچستان کی حکومت ہمارے ہاتھ میں، کوئی اتحادی نہیں، پورا خیبر پختونخوا ہمارے پاس. پنجاب میں بڑے بڑے علماء، نامور علماء، لاہور جیسے شہر سے سیٹیں نکالتے تھے، تو ہمارے پاس بڑے بڑے اکابر علماء کرام تھے. اب وہ ساری کی ساری ترتیبات ختم ہو گئی. اب ایک ہی راستہ ہے. اللہ کرے کہ یہ بات ہم کوٹ کوٹ کر اپنے دماغوں میں بھر لیں. اگر علماء اختیار پر آنا چاہتے ہیں، صرف اور صرف رفاہی، سماجی اور سوشل ورکنگ کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اور پہلے معاملہ یہ تھا کہ ایک ہم تقلیداً یہ بات کہتے تھے، یا چونکہ اسلام میں خدمت خلق کا زیادہ تعلق ہے تو ہم اس طور پہ اب ایک تجربہ بھی ہم نے کیا ہے. اور وہ تجربہ یوں کیا کہ میرا جو اصل علاقہ ہے وہ ہے ڈی جی خان کا. ہم بلوچ ہیں، اصل میں قیصرانی بلوچ ہیں، اگرچہ ہماری پیدائشیں اب کراچی کی ہو گئیں، میری پیدائش بھی کراچی کی. ڈی جی خان کے اندر صورتحال یہ ہے کہ سرداروں کا علاقہ ہے، اور آپ حضرات کے شاید علم میں ہو یا نہیں، حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 2 سیٹیں ہوتی تھیں. ایک ہوتی تھی ڈی آئی خان سے اور ایک ہوتی تھی ڈی جی خان سے. ڈی جی خان ہے پنجاب میں، ڈی آئی خان ہے خیبر پختونخوا میں. تو وہ دونوں سیٹوں سے کھڑے ہوتے تھے، دونوں سیٹوں سے جیت جاتے تھے. وہی جو پورے پاکستان میں ہوا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کراچی میں علماء کی یہ لیڈیں ہوا کرتی تھی، کیا وہ سارا کا سارا زمانہ. اب وہ ڈی جی خان والی سیٹ ظاہر ہے اس پورے پنجاب میں علماء کی اب کوئی سیٹ نہیں نکلتی ہے سوائے ایک آدھ کے. یہ ہم نے سرداروں کا علاقہ تھا، ان سرداروں کے علاقے کے اندر ہم نے کوئی تصور بھی سیاست کا نہیں تھا، اللہ پاک نے کرایا. اب ہم اس کو ایک تحریک چلا کر کے اب ہم اس کو جگہ جگہ ہم چلا رہے ہیں، اور کئی ائمہ کو اس پر کھڑا کیا، اپنے فضلاء کو کھڑا کیا، بلوچستان میں کروایا، فاٹا کے علاقوں میں کروایا، انٹیریئر کے علاقوں میں کروا رہے ہیں، اب ہم مختلف علاقوں میں کروا رہے ہیں. ہوا یہ کہ ہم نے اس وقت شاید پاکستان میں سب سے زیادہ پسماندہ علاقہ، بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا، ہم سمجھتے ہیں بلوچستان یا تھر ہے، غلط ہے. اچھا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے، علماء کے پاس ڈیٹا نہیں ہوتا، یہ بھی بڑی خرابی ہے. علماء کو پتہ ہونا چاہیے، اپنے علاقوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اپنے ضلعوں کا پتہ ہونا، تحصیلوں کا پتہ ہونا چاہیے، ڈیٹا پورا ہونا چاہیے. میں پہلے سے یہ بات کر رہا ہوں، آج کل کا دور فیکٹس اینڈ فگر کا ہے. تقریر بھی تب متاثر ہے جب آپ فگرز بیان کریں گے، اعداد بیان کریں گے، تعداد، مقدار جب بیان کریں گے. پوری دنیا 2 چیزوں پر آ گئی ہے، پریزنٹیشن کی دنیا ہے اور ڈیٹا کی دنیا ہے. پریزنٹیشن یعنی بیان اچھے انداز میں کرنا، اور ساتھ ساتھ ڈیٹا، فیکٹس اینڈ فگرز کی دنیا ہے. پوری دنیا اب اس پر آ چکی ہے. کسی سیمینار کانفرنس میں کوئی آتا ہے روایتی تقریر کرتا ہے، کوئی نہیں سنتا. کوئی اور آدمی آئے گا، وہ آ کر کے بات کرے گا اور وہ باقاعدہ حوالے دے گا. جب حوالے دے گا نا، اگلوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، کراچی کے اندر ایک سیمینار تھا، تو اس کے اندر یہ بات چلی کہ فیملی سسٹم جو ہے نا یہ بڑا کمزور ہو رہا ہے. تو ہم سب بات کرتے ہیں نا بھائی خاندانی سسٹم صحیح ہونا چاہیے، فیملی سسٹم صحیح ہونا چاہیے. سب کے کان کھڑے ہوئے اس وقت جب یہ بات ذکر کی گئی کہ کراچی کے صرف ضلع شرقی میں، صرف ایک ضلع میں 2018 کے صرف 1 سال میں عدالتوں کے اندر خلا کے 13,500 کیسز آئے ہیں. صرف ایک ضلع کراچی کا اور شرقی، اور 2018 جو عدالتوں کا ریکارڈ ہے اس کے اندر کتنے خلا کے کیسز؟ 13,500. اب بتائیے جب یہ اس طرح فیکٹس اینڈ فگر آئیں گے نا تو پھر صورتحال بالکل بدل جاتی ہے. آئینی صورتحال بدل جاتی ہے، قانونی صورتحال بدل جاتی ہے. پھر جس کو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ بھی پھر اس کے اوپر کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے. تو ہم نے وہاں ڈی جی خان یہ میں بتا رہا تھا، پسماندہ علاقہ اس وقت پورے پاکستان کا جنوبی پنجاب ہے، ساؤتھ پنجاب. یہ سب سے زیادہ پسماندہ ترین علاقہ ہے، بہت زیادہ پسماندہ. اتنا پسماندہ ہے ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. یعنی پورے پاکستان میں اتنا پسماندہ علاقہ کوئی نہیں ہوگا. چھوٹی سی مثال،
ہموار علاقہ ڈیجی خان کا، ہم وہاں سے چل رہے ہیں اور پہاڑ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ 6 گھنٹے ہم گاڑیوں پر چلتے رہے۔ کوہ سلیمان کی پٹی یوب سے شروع ہوتی ہے اور یہ آپ کے ڈیجی خان تک چلی جاتی ہے، راجن پور تک چلی جاتی ہے، لورا لائی، یوب، یہ پوری پٹی، اس کا پہاڑی سلسلے کا نام ہے کوہ سلیمان۔ یہاں رہنے والے جو افراد ہیں پتھر کے دور کے اندر رہ رہے ہیں۔ 6 گھنٹے تک نیچے ہم ہموار علاقے میں چلتے 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 آگے جو پہاڑی ایریا جہاں پر چٹانیں پہاڑ شروع ہو گئے، گاڑیاں کھڑی کر دی موٹر سائیکلوں پر اب ہم چل رہے ہیں 2 گھنٹے تک موٹر سائیکلوں کے بعد چلنے کے بعد اب موٹر سائیکلوں کا راستہ نہیں ہے، کیونکہ آگے چٹانیں ہیں، راستہ کوئی بنا ہوا نہیں ہے، جیپیبل راستہ بھی نہیں ہے، تو چٹانیں ہی چٹانیں۔ اب جب چٹانیں ہیں تو اب پیدل چلنا ہے۔ پیدل چلتے ہم فجر کے وقت سے نکلے تھے اور مغرب سے کچھ دیر پہلے وہاں پر پہنچے، 1.5-2 گھنٹہ۔ اب جب ہم چل رہے تو دیکھا سامنے سے چند افراد پہاڑ سے آ رہے ہیں، اور وہ جو پہاڑ سے چند افراد آ رہے ہیں تو وہ ایک چارپائی اٹھائے ہوئے۔ ہم نے کہا بھئی یہ کیا؟ ہمارے کراچی کے بھی کچھ ساتھی تھے، تو ہم نے کہا بھئی یہ کیا ہے؟ تو یہ کام کیا کہ ہم نے کہا کہ اتارو رکھو، تو پتہ چلا کہ وہ جو چارپائی ہے اس چارپائی پر ایک مریض ہے جس کو رسیوں سے باندھا ہوا ہے، اور اس کو اب نیچے لائیں گے۔ اس کی رسیوں سے اس لیے باندھا ہوا ہے کہ وہ تو راستہ تو ہے نہیں، اور وہ تو مریض ہے، وہ ادھر ادھر ہو جائے گا، مس بیلنس ہو جائے گا، ادھر گرے گا ادھر گرے گا۔ تو اب وہ اس کو چارپائیوں سے اس مریض کو اٹھایا ہوا ہے اور اب نیچے لا رہے ہیں۔ خود سوچیں، ہم تو ڈبل ڈور گاڑیوں میں تھے تو ہم کو اتنا ٹائم لگا، وہ مریض کو لے کر کب نیچے اتریں گے، پھر کب وہ وہاں سے نشتر اسپتال ملتان پہنچیں گے۔ چنانچہ پورے پاکستان میں ڈائلیسس کے جو مریض ہوتے ہیں نا، ڈائلیسس کے گردوں کے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، یہ زندہ لاشیں ہوتی ہیں جن کے گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ تو عام طور پر جن کے گردے فیل ہو جاتے ہیں تو ان کو 5 سال 6 سال شہروں کے اندر وہ زندگی مزید گزار سکتے ہیں، کوئی 8-10 سال تک بھی خوش قسمت چلا جاتا ہے۔ جنوبی پنجاب کی اس پوری پٹی کے اندر ڈائلیسس کرنے والا مریض دوسرے چکر میں مرتا ہے۔ اور آپ کو بریکنگ نیوز دوں، کسی کو نہیں پتا ہوگا، پاکستان کا وہ علاقہ بتائیں جہاں سب سے زیادہ کینسر ہے؟ کسی کو پتا؟ سب سے زیادہ کینسر کون سے علاقے کے اندر ہے؟ جی، باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔